तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जीने का सलीक़ा दिया और एक कानून हमें ऐसा दिया कि अगर हम उस पर अमल करें तो न सिर्फ हम दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं? जी जी बेशक। सादी सी गुफ्तगू होगी, मेरे बाद जोरदार तकरीर, ज़र्रीन ख्यालात आपको जो है मुफ्ती हम्माद साहब। तो जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने से डरा, इसका मतलब ये है, डरने का मतलब ये नहीं है कि कोई कपकपाता रहे, लर्जा बर अंदाम रहे, ये डरना नहीं। डरने का मतलब ये है कि वो इंसान नेकी की राह पर आ जाए, बुराइयों को छोड़कर मसाजिद, मदारिस, उलमा, कलाम मुक़द्दस की तालीम की तरफ आ जाए। वो अपनी जिंदगी के शब रोज कलाम मुक़द्दस के एतबार से जब गुजारना शुरू कर देता है, खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करता है, ये ऐसा ही होगा जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला से डर रहा है, और ये इंसान कामयाब है। और याद रखो कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होता है, दुनिया की हर चीज उससे डरा करती है। या यूं कह लीजिए कि जो अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करता है, दुनिया की हर चीज उसके हुक्म पर अमल करता है। ये कायदा अगर आपके दिमाग में अगर फिट हो गया जहन में, तो अब मेरी गुफ्तगू सुने कि जो अल्लाह से डरेगा, दुनिया की हर चीज उससे डरती है। या अल्लाह और रसूल के हुक्म पर जो अमल करता है, दुनिया की हर चीज उसके हुक्म पर अमल करती है। अब देखिए, इस पर दलाइल सुने कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सुने, हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार गुलाम, इनके दिल में खौफ इलाही। हदीस में आता है हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले के साथ सफर कर रहे हैं, और काफिले जब बयाबान और जंगलात से गुजरने के बाद हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले से जुदा हुए। जुदा होने के बाद हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले को जब तलाश करते हैं तो मालूम ये हुआ कि काफिला जा चुका है। जंगलात, रात की तारीक आलम है, सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे आलम में किसको डर और किसको खौफ नहीं लगेगा? लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी के गुलाम पर, कुर्बान जाओ कि जिसके दिल में अल्लाह और रसूल का डर होता है, दुनिया की कोई चीज उसे डरा नहीं सकती, बल्कि हर चीज उससे डरती हुई नजर आती है। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि बताओ कि जब तुम बयाबान और जंगलात में थे, सुनसान जंगल में थे, क्या मामला था? तुम्हें तो बड़ा डर लग रहा होगा। हजरत सफीना कहते नहीं, कसम खुदा की मुझे कोई डर, कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं था। अल्लाहु अकबर। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला तहर्री करते हुए और फिक्र करने के बाद रोड पे आए, सड़क पर आने के बाद हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला काफिले की तलाश में चलने लगे। अब हुआ ये कि उधर से अचानक देखते हैं कि जंगल का एक शेर आने लगा। जंगल का शेर है सामने, और इधर से हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर। वो शेर उधर से आता है, इधर से हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लेकिन हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशानी पर डर के और खौफ के कोई आसार नहीं। हजरत सफीना से पूछा गया, ए सफीना ये बताओ क्या तुम्हें कोई डर लग रहा था शेर से? अल्लाहु अकबर। सफीना कहते नहीं, मुझे शेर से कोई डर नहीं। पूछा गया वजह क्या? तशरीह में आता है, बताया जाता है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला से सवाल हुआ, शेर आया, शेर ने जैसे ही करीब आने के बाद हजरत सफीना पर हमला करना चाहा और उनको लुक़मा अजल बनाना चाहा और उसको खाना चाहा। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, या अबल हरस अना मौलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए शेर सुन ले, मैं रसूल अकरम का वफादार गुलाम हूं। शेर ने जब इतना सुना, सुनने के बाद हाल के कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ बैठ गया। तफसीर में तू इतना आता है, कसम खुदा की, कि उस शेर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार गुलाम का दामन पकड़ा। पकड़ने के बाद काफिले तक छोड़ करके आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जंगल के शेरों को ये अरबी पढ़ना किसने सिखा दिया है? जंगल के शेरों को ये किसने बता दिया है कि जो रसूल अकरम के गुलाम होते हैं उनकी ताबेदारी करनी होती है, उनकी फरमाबरदारी करनी होती है। मामला ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ وجہ یہ رہی کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈرے نہیں ہیں، ورنہ ہم نے لوگوں سے سنا، کسی مجمع میں پوچھ لیا کہ بھئی تم شیر سے ڈرو گے کہ نہیں، تمہارے سامنے شیر آئے گا تو کیا کرو گے؟ تو حضرت کسی نوجوان نے کھڑا ہو کر کے کہا حضرت شیر آ جائے گا تو ہم شیر کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے۔ میں نے کہا بھاگو گے تو تب جبکہ شیر کو دیکھنے کے بعد تمہاری عقل ٹھکانے رہے گی، عقل خراب ہو جائے گی، پینٹ گیلی ہو جائے گی تمہاری۔ شیر کو دیکھنے کے بعد، شیر تو وہ ہیبت ناک چیز ہوتی ہے، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کوئی ڈر اور خوف کے کوئی آثار نہیں۔ حضرت سفینہ کہتے مجھے کوئی خوف اس لیے نہیں تھا کہ میرے دل میں اللہ تبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرا کرتی ہے، اس کے تابع فرمان۔ اب ایک بات اور بتا دوں اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کروں۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں سے تو پہلے سے ہی مسلمانوں کو نیست و نابود اور ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ اسلام جو ہے ایک خوشبو ہے، اور جتنا ہی اس اسلام کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اسلام اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا، بہت اچھا جملہ اتنا ہے، ہی ابھرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عالمی پیمانے پر پوری عیسائیت نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ مسلمانوں کو کسی کو نہیں چھوڑا جائے، ختم کر دیا جائے، اسی لیے کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، اور یہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ عالمی پیمانے پر دنیا بھر کے ورلڈ لیول پر سارے عیسائیوں کو جمع کیا گیا، اور ایک میدان جو ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا معاذ اللہ رکھ لیا گیا، جو دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شریف، اور ان عیسائیوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور اس کو لکھنے والے ابن عساکر مورخ وہ لکھتا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر میدان عیسائیوں نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کیا، اور یہ انفارمیشن مسلمانوں کو دے دی کہ ہم تم سے لڑائی کرنا چاہتے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور اسلامی لشکر کے کمانڈو جو بنے ہوئے تھے، خالد ابن ولید ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح، دونوں مرکزی حیثیت رکھنے والے، دونوں اسلام کے ہیرو۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا یہ کہ عیسائیوں نے پہلے سے ہی وہ میدان اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہم پر غالب آ گئے، ہم بھاگنے لگیں گے، تو لہٰذا انہوں نے پہلے سے ہی اس دریائے دجلہ میں اسٹیمر اور کشتیاں ڈالی ہوئی تھی کہ اگر مسلمان ہم پر غالب آ گئے تو ہم کشتیوں میں سوار ہو کر کے چلے جائیں گے، مسلمان ہمارا تحقق اور ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں پر ہم غالب آ گئے تو ہم مسلمانوں کی کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حالانکہ اسلام میں یہ معاملہ نہیں ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بوڑھے کو مارا جائے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بچی کو جو ہے تکلیف دی جائے، بلکہ اسلام تو اسی کے برخلاف کھڑے ہونے کو کہتا ہے کہ جو معاشرے، سوسائٹی، ملک یا کہیں بھی جا کے فتنہ و فساد کرتا ہے، اس فتنے کو دبانے کے لیے اسلام کا۔ اب دیکھ معاملہ یہ ہوا، میدان جمع ہو، میدان سلیکٹ ہو گیا، مہینہ آیا، وہ مہینہ آنے کے بعد وہ تاریخ، وہ دن آیا، اور آنے کے بعد دونوں اسلامی لشکر بھی، عیسائیوں کا لشکر جب آمنے سامنے ہوا، سنو آپ اپنا معاملہ کہ اسلام مسلمانوں میں کتنی طاقت و قوت ہوا کرتی ہے۔ مسلمان جس میدان میں اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میدان کو فتح کرے کیے بغیر کبھی پلٹتے نہیں۔ تاریخ میں ابن عساکر لکھتا ہے کہ جیسے ہی اسلامی لشکر نے غرا کر کے شیر کی طرح اور عیسائیوں پر جو ہے حملہ کیا، پہلے ہی بار میں عیسائیوں کے پیر زمین سے اکھاڑ دیے، عیسائیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، عیسائی شکست کھا کر کے اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر کے بھاگنے لگے، اور مسلمانوں کی طرف یہ کہنے لگے مسلمانوں تم ہمارا تحقق نہیں کر سکتے ہو، تم ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے ہو، تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، ان میں سے کوئی ایک شخص آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اسلامی لشکر سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے اسلامی لشکر، اے اسلام کی سپاہیوں سرداریوں، مجھے بتاؤ کیا تم اس دریائے دجلہ کی طغیانی سے ڈر چکے ہو، یا تم عیسائیوں کے تعاقب سے جو ہے ڈر چکے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسلامی لشکر کے ایک ایک فرد نے کہا، حضرت اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم اپنے گھوڑوں کو اس دریائے دجلہ میں دوڑا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، اور سب سے پہلا گھوڑا ابو عبیدہ بن جراح کا جائے گا، اس کے بعد خالد بن ولید کا جائے گا، اس کے بعد اسلامی لشکر کے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈالے جائیں گے۔ ابن عساکر مورخ لکھتا ہے جب اسلامی لشکر کے گھوڑے دریائے دجلہ کے پانی پر دوڑ رہے تھے تو اسلامی لشکر کے گھوڑوں کی ٹانپوں سے اللہ اکبر پانی کے قطرات نہیں بلکہ گردن میں بہار ہو رہی تھی۔ تب تو اقبال کی
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آپ بیٹھے رہیں، اسٹیج والے استقبال کریں گے، اس لیے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ آپ بیٹھے بیٹھے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ مقرر خصوصی خطیب ہندوستان علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ آ چکے ہیں، اور مجھے اشارہ بھی مل چکا ہے ڈائریکٹ مفتی صاحب کی تقریر ہونا۔ تو دیکھیں آپ اپنی قوت کو پہچانیں، اپنی طاقت کو پہچانیں کہ جو اسلامی لشکر کے گھوڑے اس پانی پر دوڑ رہے تھے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، ان کے قدموں سے پانی کے قطرات نہیں، گرد و غبار۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن آپ اپنی زب و حالی پہ دیکھیں آپ نے کون سا قدم بڑھایا۔ ایک رپورٹ کے مطابق حضرت ان 3 سالوں میں تمہاری 40,000 مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، 40,000 مسلم لڑکی۔ لیکن تمہیں کچھ خبر ہوئی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرانس میں توہین کی گئی، کیا تمہارے خون میں کوئی ابال آیا؟ تم نے کہ اس کے لیے کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہوئی ہمارے پروگرام جو کہ تم ہوتے رہے لیکن ہم نے کوئی قدم نہیں بڑھایا۔ اور اس کے علاوہ اتنا ہی نہیں، اور یاد رکھو کوئی بھی کسی بھی دھرم کی جب لڑکی بھاگتی ہے تو پوری برادری کے نام کرتی ہے۔ تمہارے تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے اسلام، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں، مسلمان کیوں ہوتے ہیں، مسلمانوں کی وجہ کیا ہوتی ہے، کافر ایک مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تم نے ہندی، انگلش اور اس کے علاوہ بی ایڈ اور سی ایڈ پر تو تم نے توجہ دلائی۔ وہ بن گئے، ڈاکٹر بھی بنے، ماسٹر بھی بنے، لیکن وہ عالم نہ بن سکے، مفتی نہ بن سکے، فاضل نہ بن سکے، نمازی نہ بن سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ آج تمہارے معاشرے میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، تمہارے معاشرے میں ماسٹروں کی کمی نہیں ہے، لیکن نمازیوں کی کمی ہے، جن کی نماز یاد نہیں۔ تو میرا عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھ کر کے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے، چونکہ دور اتنا آج اچھا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اپنی جان کی فکر کر کے قدم بڑھائیں۔ اپنی جان اور مال کو، دونوں چیزوں کو تمہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، قدم بڑھائیں۔ اور ہر گھر میں میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے جیسے 5 گھنٹے تم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے دیتے ہو، کم سے کم جو گھر کا مکھیا ہے وہ اپنے گھر میں بیسک کتاب، جو بنیادی کتاب ہے اسلام کی، اپنے امام صاحب سے رابطہ کر کے ہر گھر میں کم سے کم آدھے گھنٹے کا درس اگر ہوگا، ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں، مسلمانوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا کرتے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم سب کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔